अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में बात करेंगे, जिनकी पैदाइश जो है वो 1837 में और जिनकी वफ़ात जो है वो 1333 हिजरी यानी 1914 में हुआ था। ठीक है, नाम है इनका अल्ताफ़ हुसैन था। नाम इनका क्या था? अल्ताफ़ हुसैन था। और तखल्लुस पहले खस्ता और फिर हाली जो है वो करते थे। हाली जो है वो पानीपत ज़िला करनाल पंजाब में 1253 हिजरी मुताबिक 1837 ईस्वी में जो है वो पैदा हुए थे। और हाली का जो इंतकाल है वो 13 सिफर 1333 हिजरी मुताबिक 31 दिसंबर 1914 ईस्वी में पानीपत में ही हुआ था। ठीक है, पानीपत में हुआ। हाली के वालिद का नाम था जो वो था ख्वाजा इज़्ज़त बख्श था और बड़े भाई का ख्वाजा इमदाद हुसैन मजहर था। हाली के मौरिस आला पीर हर्रात जो है वो शेखुल इस्लाम ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी हैं और उन्हीं की निस्बत से हाली को ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली जो है वो कहा जाता है। हाली की शादी उनके मामू मीर बाकर अली की लड़की इस्लाम उन्निसा से हाली की मर्जी के जो है वो खिलाफ हुई 1854 में 17 साल की उम्र में। हाली के दो बेटे थे, एक का नाम जो है वो ख्वाजा अखलाक हुसैन था और जो दूसरे थे वो ख्वाजा सज्जाद हुसैन थे और एक बेटी इनायत फ़ातिमा थी। हाली के सिलसिला हज़रत अबू अय्यूब अंसारी से मिलता है। तो इससे भी सवाल बन सकते हैं कि इनका सिलसिला जो है वो किससे था, तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी से इनका सिलसिला जो है वो मिलता है। हाली के दरसी उस्ताज़ा हैं असातिज़ा, उनके नाम क्या हैं? कारी मुमताज़ अली, सैयद ज़ाफ़र अली, मौलवी इब्राहिम अंसारी, मौलवी नवाजिश अली, कारी अब्दुर्रहमान पानीपती, मौलवी मोहब्बतुल्लाह, मौलवी कलंदर अली। तो ये हाली के दरसी असातिज़ा हैं। शायरी के इनके उस्ताद हैं वो हैं गालिब। हाली ने शायरी की शुरू और ये जो है वो ये ज़्यादातर गालिब के बारे में, इनके उस्ताद में जो है वो गालिब के बारे में पूछा जाता है। हाली ने शायरी शुरू की थी तो अपना तखल्लुस जो है वो पहले तब अपना तखल्लुस खस्ता रखा, मगर गालिब के मशवरे से तखल्लुस बदल कर हाली बरज़ून गालिब कर दिया। अच्छा, जो मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब हैं, ये पहले क्या तखल्लुस करते थे? इसको आप लोग कमेंट बताएंगे कि गालिब का पहले तखल्लुस क्या था और बाद में इन्होंने गालिब कर दिया था। ठीक है, और इसी तरीके से आप बताएंगे कि मीर अनीस का पहले तखल्लुस क्या था। ठीक है, मीर अनीस का बताएंगे कि मीर अनीस का पहले तखल्लुस क्या था और बाद में उन्होंने क्या तखल्लुस, मतलब बाद में तो इन्होंने अनीस तखल्लुस किया था लेकिन पहले क्या था। इस तरीके से हाली का तखल्लुस जो है वो पहले खस्ता था, मगर गालिब के मशवरे से तखल्लुस बदल कर हाली बरज़ून गालिब कर दिया। मलिक राम का ख़याल है कि हाली ने अपना तखल्लुस शेफ्ता की शहवत की वजह से जो है वो तब्दील किया था। ये मलिक राम का कहना है। ये मोनोग्राफ ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, सफ़ा नंबर 23, आज शहजाद अंजुम, उर्दू अकादमी, दिल्ली। हाली के मायने हैं मेरा हाल खुद कहा है। हाली के मायने हैं मेरा हाल खुद कहा है। अपनी रोदाद थी जो इश्क की करते थे बयां, जो गज़ल कहते थे होती थी सरासर हाली। नवाब मुस्तफ़ा ख़ान जो उर्दू में शेफ्ता और फ़ारसी में हसरती तखल्लुस करते थे, उनसे हाली के मरासिम 1863 में जो हुए थे। हाली गालिब से 1854 या 55 में दिल्ली में मिले, उर्दू फ़ारसी की गज़लें सुनी और जिन्हें सुनकर गालिब ने उनकी शायरी करने का जो है वो मशवरा दिया था। कर्नल हॉलराइट की सिफारिश पर जून 1904 में हिंदुस्तान के वाइसराय नॉर्थ बरवक ने हाली को जो है वो शमसुल उलमा के खिताब से नवाजा था। तो पूछा जा सकता है, सभी क्वेश्चन सवाल बनता है कि हाली को शमसुल उलमा का खिताब कब मिला था, तो 1904 में। किसकी सिफारिश पर? कर्नल हॉलराइट की सिफारिश पर। ठीक है, हैदराबाद के नवाब सर आसमान ज़ा ने 1887 में
سر سید کی سفارش پر 75 روپیہ ماہانہ وظیفہ حالی کے لیے جو ہے وہ مقرر کیا تھا۔ خواجہ غلام الثقلین حالی کے پوت داماد ہیں اور حالی خواجہ غلام سیدی صالح عابد حسین اور خواجہ احمد عباس کے جو ہیں وہ پرنانہ ہیں۔ حالی کو سر سید سے 1868 عیسوی میں جو ہے وہ سیفتہ نے ملایا تھا۔ حالی کی نظموں کی خصوصیت استدلال۔ آپ لوگ بتائیں گے کہ ایک لڑکی کس کا افسانہ ہے؟ ٹھیک ہے، یاد آ گیا؟ ایک لڑکی کس کا افسانہ ہے؟ یہ کیا صالح عابد حسین کا ہے یا پھر خواجہ احمد عباس کا افسانہ ہے؟ کس کا افسانہ ہے یہ آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیں گے۔ حالی کی نظموں کی خصوصیت استدلال، ڈرامائیت، بیانی انداز اور مخصوص مقتضائے حال کے عین مطابق زبان ہے۔ مسعود حسین رضوی کے علاوہ مولانا حسرت موہانی اور عبد الرحمن نے بھی حالی کے خیالات سے اختلاف کیا ہے۔ حالی نے نیچرل شاعری کا نظریہ جو ہے وہ پیش کیا تھا۔ سوال بندے کہ نیچرل شاعری کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ تو وہ ہے حالی۔ حالی کے یہاں سر سید اور سیفتہ کا اثر جو ہے وہ زیادہ نمایاں ہے۔ حالی اردو کے پہلے سوانح نگار ہیں اور حیات سعدی 1882 میں پہلی سوانح جو ہے تصنیف ہے۔ ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ ہے کہ اردو کے پہلے سوانح نگار کون ہیں؟ تو وہ الطاف حسین حالی اور یہ 1882 میں۔ حالی کے کارنامے کی بات کریں گے، ٹھیک ہے، تو حالی کے کارناموں میں ان کی جو تصانیف ہیں ان کے نام دیے گئے ہیں۔ تو ہے رسالہ منطق، سنِ تصنیف ہے 1854، رسالہ ہے منطق۔ مولود شریف سنِ تصنیف ہے اس کی، مولود شریف کی 1864 اور 1870 کے درمیان، اشاعت 1923۔ تریاق موسوم اس کی اشاعت ہوئی تھی 1868 عیسوی میں۔ شواہد الالحام اس کی جو اشاعت ہے وہ 1872 عیسوی میں۔ اصول فارسی اس کی سنِ تصنیف ہے 1864۔ علم طبقات الامراج مجالس النساء یہ 1874 میں، اور یہ امپورٹنٹ ہے، مجالس النساء پوچھا جاتا ہے اس کے بارے میں، اور یہ کب لکھی گئی؟ تو 1874 میں۔ یہ کتاب جو ہے وہ لاہور میں مڈل جماعت کی طالبات کے لیے جو ہے وہ لکھی گئی تھی، مجالس النساء، اور یہ ایک ناول بھی ہے۔ یہ اصلاحی اور اخلاقیات کی کتاب ہے، اسے ناول بھی جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ مجالس النساء پر کرنل ہالرائڈ نے حالی کو کارڈ بربک کے ہاتھ سے 400 روپے کا جو ہے وہ انعام دلوایا تھا۔ مسدس مدوزرۂ اسلام جو ہے وہ مسدس حالی کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، اور جن کی اس کی سنِ تصنیف ہے جو 1869 میں۔ مسدس مدوزرۂ اسلام جو ہے وہ مسلمانوں کے عروج و زوال کی جو ہے وہ داستان ہے۔ اس مصدق اور اس کے بارے سے بھی سوال پوچھا جاتا ہے۔ مسدس حالی اس کا پورا نام پوچھا جاتا ہے تو مسدس مدوزرۂ اسلام 1869 میں۔ اس مسدس کو حالی نے سر سید کی فرمائش پر جو ہے وہ لکھا تھا۔ پوچھا جا سکتا ہے اس کی، اس سے بھی سوال بنتا ہے کہ کس کی فرمائش پر جو ہے وہ لکھا تھا؟ تو حالی کی، وہ سر سید کی فرمائش پر مسدس حالی۔ حالی کی مسدس کے بارے میں سر سید نے لکھا ہے کہ بے شک میں اس کا محرک ہوں اور اس کو میں اپنے اعمال حسنہ میں سے سمجھتا ہوں کہ جب خدا پوچھے گا کہ دنیا سے کیا لایا، میں کہوں گا میں حالی سے مسدس لکھوا لایا ہوں اور کچھ نہیں۔ سوانح حکیم ناصر خسرو یہ 1881 میں ہے، اور یہ سوانح عمری حالی نے فارسی میں جو ہے وہ لکھی۔ یہ یاد رکھنا کہ یہ فارسی میں لکھی گئی ہے، سوانح حکیم ناصر خسرو، لیکن یہ اس کے بارے میں پوچھنے زیادہ تر یہی پوچھا جاتا ہے کہ حالی کی کتنی سوانح عمری ہیں؟ تو 3، حیات سعدی، حیات جاوید اور یادگار غالب، اس کے بارے میں زیادہ تر پوچھا جاتا ہے، لیکن اس کو بھی یاد رکھنا۔ مضامین حالی 1881 میں 32 مضامین کا جو ہے وہ مجموعہ ہے، جسے مولوی وحید الدین سلیم نے 1902 میں جو ہے وہ شائع کیا تھا۔ یہ ہے حیات سعدی 1886 میں، یہ پہلے مانا جاتا ہے، جبکہ اس سے پہلے جو ہے وہ 1881 میں سوانح حکیم ناصر خسرو کی سوانح عمری لکھی تھی، فارسی میں لکھی تھی، اور یہ ہے اردو میں ہے۔ تو یہ حیات سعدی 1886 حالی کی پہلی باقاعدہ نثری تصنیف ہے، یہ باقاعدہ ہے، وہ پہلی تھی، ٹھیک ہے۔
جو 2 حصوں پر مشتمل ہیں۔ پہلے حصے میں شادی کے حالات ہیں اور دوسرے حصے میں ان کے کلام پر جو ہے وہ تبصرہ ہے۔ حیات سعدی، حیات جاوید، یادگار غالب، یہ تینوں ہی 2 حصوں میں تقسیم ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یادگار غالب 1897 میں یہ 2 حصوں میں ہے۔ پہلے حصے میں مرزا کی زندگی کے واقعات، اخلاق و عادات اور خیالات کا بیان ہے۔ دوسرے حصے میں غالب کا تمام کلام، نظم و نثر اردو و فارسی کا انتخاب ہے اور ان تینوں سے جو ہے وہ سوال پوچھے جاتے ہیں۔ یادگار غالب میں اس کی ڈیٹ بھی یاد رکھنا 1886 میں اور ترتیب بھی دی جاتی ہے۔ یادگار غالب میں حالی نے غالب کے بارے میں لکھا ہے کہ اگرچہ شاعری کی حیثیت سے انہوں نے شراب کی جا وجہ تعریف کی ہے، مگر اس کو بہت برا جانتے تھے اور اپنے فعل پر سخت نادم تھے۔ باوجود اس کے انہوں نے کبھی اپنے اس فعل پر کوئی چھپایا نہیں تھا۔ یادگار غالب میں حیات جاوید 1901 میں، یہ سر سید کی سوانح عمری ہے۔ یہ 2 حصوں پر ہے۔ پہلے حصے میں 6 ابواب ہیں جن میں سر سید کی ولادت، خاندان، بچپن، تعلیم اور عنفوان ثواب کا ذکر ہے، ساتھ ہی ان کی زندگی کی تدریجی ارتقاء، علم، ادبی کارناموں کی تفصیلات کا مفصل بیان اور ان کی وفات تک کی تفصیلات درج ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ 2 حصوں میں، پہلے حصے میں کتنے 6 ابواب ہیں، تو یاد رکھنا کہ حیات جاوید میں پہلے حصے میں کتنے ابواب ہیں، تو 6 پوچھا جا سکتا ہے۔ دوسرے حصے میں سر سید کی زندگی، ان کی تصنیفات، ان کے کارناموں پر ریویو جو ہے شامل ہے۔ شبلی نے حیات جاوید کو مدلل مدعی اور کتاب المناقب جو ہے وہ کہا ہے، اور یہ پوچھا جاتا ہے، امپورٹنٹ ہے کہ حیات جاوید کو مدلل مدعی کس نے کہا ہے، تو شبلی نے۔ کس کتاب کو کہا ہے، تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ حیات جاوید۔ مقالات حالی 1952، یہ حالی کے چھوٹے فرزند خواجہ سجاد حسین نے حالی کے مقالات کو 2 جلدوں میں جمع کیا ہے۔ اس میں وحید الدین سلیم کے جمع کیے ہوئے 32 مضامین کے علاوہ 12 لیکچر اور 27 تبصرے ہیں۔ مجموعہ نظم حالی چند متفرقات کا مجموعہ ہے۔ اس کے شروع میں حالی کا دیباچہ ہے، اس میں 15 نظمیں شامل ہیں۔ دیوان مقدمہ شعر و شاعری، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس پہ ایک سوال بنتا ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری 1893 میں، اس کی بھی ڈیٹ پوچھی جاتی ہے۔ اس دیوان میں حالی کی اردو غزلیات، قصائد، قطعات، ترغیب بند اور رباعیات ہیں۔ اس دیوان کے آخر میں حالی نے اپنے بڑے بھائی خواجہ امداد حسین مظہر کی وفات پر قطعات تاریخ بھی لکھی ہیں۔ اس میں 123 غزلیں اور 1350 اشعار ہیں۔ کلیات حالی 1914، یہ نظم و نثر فارسی عربی کا مجموعہ ہے۔ مکتوبات حالی، حالی کے مکتوبات کو ان کے چھوٹے فرزند خواجہ سجاد حسین نے مرتب کیا ہے، جس پر مولوی عبدالحق کا جو ہے وہ مقدمہ ہے۔ انتخاب کلام و داغ، مرزا داغ دہلوی کے کلام کا جو ہے وہ انتخاب ہے۔ انجمن پنجاب لاہور کے مشاعروں کے لیے حالی نے جو ہے وہ 4 نظمیں لکھی، امپورٹنٹ ہے۔ برخارد، یہ 1874 میں۔ نشاط امید، یہ بھی 1874 میں۔ حب وطن، یہ بھی 1874 میں۔ اور مناظر و رحم و انصاف، یہ 1875 میں۔ اس میں 145 اشعار ہیں برخارد میں۔ نشاط امید میں 92 اشعار ہیں۔ حب وطن میں 215 اشعار ہیں اور مناظر رحم و انصاف میں اس میں 119 اشعار ہیں، اور یہ پوچھی جاتی ہیں کون کون سی نظمیں، تو برخارد، نشاط امید، حب وطن اور مناظر رحم و انصاف۔ حالی کی جو دوسری نظمیں ہیں اس میں ہے کلمۃ الحق 1883 میں، مناجات ویوا 1884 میں، پھوٹ اور اکیلے کا مناظرہ 1882 میں، دولت اور وقت کا مناظرہ یہ 1887 میں، حقوق اولاد 1888 میں، روٹی کیوں کر میسر آتی ہے شکبہ ہند 1888، مناظر وعظ و شاعر 1883 میں، چپکی داد، تعصب و انصاف، قوم کی پاسداری، خود ستائی، عقل و نفس کی گفتگو، زمزمہ کیسری۔ حالی نے اپنی سوانح عمری یعنی ترجمہ حالی 1901 میں نواب امداد الملک بہادر آف حیدرآباد کی جو ہے فرمائش پر لکھی۔ حالی کی جو مراثی ہیں، حالی نے کل 5 شخصی مرثیے لکھے ہیں۔ مرثیہ غالب یہ 1869 میں جو ترغیب بند میں ہے۔ بڑے بھائی خواجہ امداد حسین کا مرثیہ 1885-86 میں۔ مرثیہ حکیم محمود جان کا 1892 میں جو مسدس کی حیات میں ہے۔ ملکہ وکٹوریہ کا مرثیہ 1901 میں جو ترکیب بند میں ہے۔ نواب محسن الملک کا مرثیہ 1907 میں۔ تو حالی نے کل 5 مرثیے لکھے ہیں، پوچھا جاتا ہے حالی نے کتنے مرثیے لکھے ہیں، تو کل 5۔ مرثیہ غالب، بڑے بھائی خواجہ امداد حسین کا،
مرثیہ حکیم محمود جان کا، ملکہ وکٹوریہ کا، نواب محسن الملک کا۔ حالی کے قصائد کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ حالی کے کلام میں 7 مکمل اور 3 نامکمل قصیدے، کتنے؟ 7 مکمل ہیں اور 3 نامکمل ہیں، یعنی 10 ہیں، یعنی کل 10 قصائد۔ مکمل قصائد میں سے 2 نعت میں ہیں، 3 نواب شرعاس ونزا، ملکہ وکٹوریہ اور نظام دکن کی تعریف میں ہیں، ایک قصیدہ علی گڑھ کالج کے ایک دافد کی طرف سے حیدرآباد میں ایک عام جلسے میں پڑھا گیا تھا۔ اس میں نظام دکن کی مدح کے ساتھ بعض اعیان رسالت کا شکریہ بھی ادا کیا گیا ہے۔ ایک قصیدہ جو ہے وہ قصیدہ الغیاسیہ یا عرض حال ہے۔ تمام قصائد میں سے ایک قصیدہ نواب کلب علی خان والی رامپور اور ایک سر سید کی تعریف میں ہے۔ تیسرے قصیدے میں صرف تصویب کے چند اشعار ہیں۔ اس کے علاوہ حالی کے کلام میں 4 نظمیں، شکر مسٹر برور، مناظرۂ بعض و شاعر، مسٹر مارسین کی روانگی ولایت، اشعار مداحیہ لیفٹیننٹ گورنر پنجاب کی شان میں اور ہیں جو اپنی حیت اور موضوع دونوں کے اعتبار سے قصیدے کے ذیل میں آ جاتی ہیں۔ حالی کے اکثر قصیدے مداحیہ ہیں، لیکن وہ قصیدے جن کے روایتی معیار سے جو ہے وہ مختلف ہیں۔ حالی نے مدح میں عموماً حقیقت و اصلیت پر زور دیا ہے اور رسم مبالغے سے جو ہے وہ اعتراض کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں مقدمہ شعر و شاعری کے بارے میں جو 1893 میں جو ہے وہ لکھی گئی تھی۔ حالی کا مقدمہ شعر و شاعری پہلی بار 1893 میں مادبان حالی مطبع انصاری دہلی سے جو ہے وہ شائع ہوا تھا۔ کہاں سے شائع ہوا تھا تو پوچھا جا سکتا ہے، تو دیوان حالی مطبع انصاری دہلی سے۔ مقدمہ کے سربرق پر ایک عربی قول درمہ دہر کما دعر لکھا تھا، جس کا مفہوم تھا جس رخ یا جدھر زمانہ پھرے تم بھی ادھر یا اس رخ پھر جاؤ۔ تو یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ مقدمہ کے سربرق پر کون سا عربی قول لکھا، ٹھیک ہے۔ حالی کا مقدمہ شعر و شاعری مقدمہ ابن خلدون کی طرز پر ہے۔ اب ان سے بھی سوال بن سکتے ہیں کہ یہ کس کی طرز پر ہے، تو ابن خلدون کی طرز پر عربی کا کیا قول لکھا ہے، اور حالی کے یہاں مبالغے سے خالی شیفتہ، اور یہ ٹھیک ہے، اور یہ کب لکھی گئی، اس سے بھی سوال بن سکتے ہیں۔ حالی کے یہاں مبالغے سے خالی ہونا شیفتہ کا اثر ہے اور نیچرل شاعری سر سید کا اثر ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری کے رد میں مسعود حسین رضوی ادیب نے ہماری شاعری لکھی تھی۔ اس سے بھی سوال بن سکتا ہے کہ مقدمہ شعر و شاعری کے رد میں کون سی کتاب لکھی گئی، تو ہماری شاعری، اور یہ کس کی کتاب تھی، تو مسعود حسین رضوی کی کتاب تھی۔ حالی نے اپنے مقدمہ شعر و شاعری میں مندرجہ ذیل انگریزی شعراء کا تذکرہ کیا ہے: ولیم شیکسپیئر، گولڈ اسمتھ اور سر واٹر اسکاٹ، ملٹن، بائرن، لارڈ میکالے۔ حالی نے مندرجہ ذیل مشرقی مفرقین کا حوالہ اپنے مقدمہ شعر و شاعری میں دیا ہے۔ تو حالی نے جو مشرقی مفرقین کا حوالہ مقدمہ شعر و شاعری میں دیا ہے وہ ابن رشید، ابن خلدون، اشمعی، خلیل بشری، ابن عبدالبر۔ اور مقدمہ شعر و شاعری 2 حصوں میں منقسم ہے۔ پہلے حصے میں شاعری کے اصول بیان کیے گئے ہیں اور دوسرے حصے میں عملی تنقید۔ تو حیات سعدی ہو، یادگار غالب، حیات جاوید، یا پھر مقدمہ شعر و شاعری، یہ سب کیا ہیں، 2 حصوں میں جو ہیں وہ تقسیم ہے، ٹھیک ہے۔ حالی تخیل، مطالعہ کائنات، تفحص الفاظ کو شاعری کے لیے لازمی قرار دیتے ہیں، اور یہ ویری امپورٹنٹ ہے، اور یہ اس سے جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے کہ حالی تخیل، مطالعہ کائنات، تفحص الفاظ کو شاعری کے لیے لازمی قرار دیتے ہیں۔ حالی سادگی، جوش اور اصلیت کو شعر کی خوبی ٹھہراتے ہیں، اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ حالی نے مثنوی کو سب سے زیادہ مفید اور کارآمد صنف کہا ہے، اس سے بھی سوال بنتا ہے۔ حالی نے غزل کو عشق و عاشقی کے دائرے میں قید کیا۔ پوچھا جاتا ہے یہ والا سوال کہ حالی نے کس کو سب سے زیادہ مفید اور کارآمد صنف بتایا ہے، تو وہ مثنوی ہے۔ حالی کو قصیدہ جھوٹ اور خوشامد سے لبریز نظر آتا ہے۔ حالی کے مطابق مرثیے کے ذریعے اخلاق کی بہترین تعلیم جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، یہ اسٹیٹمنٹ بھی پوچھا جاتا ہے۔ حالی وزن اور قافیے کو شعر کے لیے لازمی و ضروری نہیں سمجھتے، اور یہ بھی اسٹیٹمنٹ پوچھا جاتا ہے۔ حالی نے مقدمہ شعر و شاعری میں میقال، گولڈ اسمتھ اور
اور جو ہے وہ سوئلٹر اسکالٹ کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ اردو تنقید کی تاریخ میں مقدمہ شعر و شاعری کو بوتیکا کی طرح جو ہے وہ اہمیت حاصل ہے۔ حالی کے مطابق شعر کی مدح و ذم میں بہت کچھ کہا گیا ہے، اور جس قدرت کی مذمت کی گئی ہے وہ بنسبت مدح کے زیادہ قرین قیاس ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری سے متعلق جو مختلف آراء و خیالات ہیں انہیں دیکھ لیتے ہیں۔ آج جب لکھنے والوں کا مجمع نظر حالی کی طرح جو ہے وہ محدود نہیں ہے، وہ بہترین مغربی ادب اور تنقید سے واقفیت رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود کسی نے بھی مقدمہ شعر و شاعری سے بہتر تنقیدی کارنامہ پیش نہیں کیا، یہ کلیم الدین احمد کا قول ہے۔ مولوی عبدالحق نے مقدمہ شعر و شاعری کو پہلا نمونہ کہا ہے۔ پروفیسر آل احمد سرور نے مقدمہ شعر و شاعری کو اردو شاعری کے لیے پہلا منصور کا نام دیا ہے۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ پہلے منصور کا نام کس نے دیا مقدمہ شعر و شاعری کو، تو وہ ہیں آل احمد سرور۔ مقدمہ شعر و شاعری تنقید میں اپنی مثالات ہے، یہ ابو الیاس صدیقی کا قول ہے۔ حالی کا مقدمہ شعر و شاعری اردو تنقید کے جدید دور کا اور ان کے کلام کا اردو شاعری کے نئے دور کا باقاعدہ آغاز کرتا ہے، یہ یزید احمد کا قول ہے۔ دیوان حالی کا مقدمہ فن شاعری اور اردو شاعری پر زبان اردو میں سب سے اعلیٰ پائے کی تنقید ہے، تو یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ عبدالرحمن بجنوری کا قول ہے کہ دیوان حالی کا مقدمہ فن شاعری اردو شاعری پر زبان میں اردو میں سب سے اعلیٰ پائے کی تنقید ہے، ٹھیک ہے، یہ عبدالرحمن بجنوری کا قول ہے۔ حالی ہماری شاعری کے مجدد اور تنقید کے مجتہد ہیں، یہ شوکت سبزواری کا قول ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری اردو شاعری کی تنقید میں ایک عہد آفریقہ کا کارنامہ ہے، یہ عبدالقادر سروری کا قول ہے۔ یہ صرف ان کا دیوان کا مقدمہ نہیں بلکہ اردو فن تنقید کا پہلا مقدمہ ہے، تو یہ کس نے کہا؟ تو یہ مولوی عبدالحق نے کہا۔ اپنے زمانے، اپنے ماحول، اپنے حدود میں حالی نے جو کچھ کہا وہ لائق ستائش ہے۔ حالی صرف اردو تنقید کے بانی ہی نہیں، اس وقت اردو کے بہترین نقاد بھی ہیں، اور یہ اسٹیٹمنٹ کلیم الدین احمد کا اسٹیٹمنٹ ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، یاد کہا جا سکتا ہے کہ تنقید میں حالی اردو کے ڈرائیڈن ہیں۔ جس طرح ڈرائیڈن نے انگریزی تنقید میں نئی روح کی اور جدید فن تنقید کی بنیاد ڈالی، اسی طرح حالی نے اردو تنقید کو تذکرہ نگاری کی صدا سے بلند کر کے ایک علمی اور تحقیقی فن کی صورت دی، ٹھیک ہے، تو یہ مجنوں گورکھپوری نے کہا تھا۔ حالی کے متعلق اب جو مختلف آراء خیالات ابھی جو ہم نے پکڑے وہ مقدمہ شعر و شاعری کے متعلق تھے، اب یہ حالی کے متعلق ہے۔ غالب نے اپنے ایک خط میں حالی کے متعلق لکھا تھا کہ یہ طرز خاص میری دولت تھی، سو ایک ظالم پانی پت انصاریوں کے محلے میں رہنے والا لوٹ لے گیا، یہ بھی اسٹیٹمنٹ پوچھا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ غالب کا۔ حالی کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے فارسی اور اردو عملی تنقید سے ایک منظم نظریہ تنقید پیدا کیا۔ پرانی تنقید میں عمل تھا مگر اصول نہ قلم بند تھے، نہ واضح۔ حالی نے پرانی تنقید کو ایک نیا نظریہ بخشا۔ ان کا دوسرا امتیاز یہ کہ انہوں نے مغربی تنقید اور مشرقی نقاد نظر میں ایک پیبند قائم رکھنے کی کوشش کی۔ تو یہ کس کا اسٹیٹمنٹ ہے؟ تو یہ سید عبداللہ کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ ہمارے حال بھی کسی زمانے میں اچھے شاعر تھے، لیکن حضرت نے اب حسن خیال کی دھن میں حسن بیان سے قطع نظر کیا اور حسن خیال کو اس قدر روندا ہے کہ حسن جاتا رہا اور خیال ہی رہ گیا، تو یہ لاوادی نے کہا ہے۔ اگرچہ میں کسی کو فکر شعر کی صلاح نہیں دیا کرتا، مگر تمہاری نسبت میرا خیال ہے کہ اگر تم شعر نہ کہو گے تو اپنی طبیعت پر سخت ظلم کرو گے، تو یہ کس نے کہا؟ تو غالب نے کہا، اور یہ بھی اسٹیٹمنٹ پوچھا گیا اور امپورٹنٹ ہے۔ ان کے جتنے رفیق اور ہم عصر تھے سب صاحب طرز تھے، لیکن زندگی صرف حالی کے طرز کو نصیب ہوئی، آل احمد سرور کا قول ہے، اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ حالی سے پہلے ہماری شاعری دل والوں کی دنیا تھی۔ حالی نے مقدمہ شعر و شاعری کے ذریعے اسے ایک ذہن دیا۔ 20ویں صدی کی تنقید حالی کی اسی ذہنی قیادت کے سہارے ابھی تک چل رہی، یہ آل احمد سرور کا قول ہے۔ حالی کی غزلوں میں صحت مند ادبی شعور ہے، یہ آل احمد سرور کا قول ہے۔
مجنوں گورکھپوری نے حال ہی کی غزلوں کو دل کی باتیں کہا ہے۔ انگریزی ادب میں شوانح نگاری میں جو مرتبہ بیس بال کا ہے وہی اردو میں لکھا ہے۔ کسی نے بھی مقدمہ شعر و شاعری سے بہتر تنقیدی کارنامہ پیش نہیں کیا۔ یہ کس کا اسٹیٹمنٹ ہے؟ تو یہ کلیم الدین احمد کا قول ہے۔ حال ہی کی تنقید تو جدید ترین شعریت کے لیے بیج کا کام سر انجام دے رہی ہے۔ تو یہ بہاؤ اشرفی نے کہا ہے۔ مجنوں گورکھپوری کا قول ہے کہ مجنوں گورکھپوری نے حال ہی کی غزلیہ شاعری کو اقلیدیسی کلیات کہا ہے۔ خیالات ماخوذ، باکیفیت محدود، نظر سطحی، فہم و ادراک معمولی، غور و فکر ناکامی، تمیز ادنیٰ، دماغ و شخصیت اوسط، یہ تھی حال ہی کی کل کائنات۔ تو یہ کلیم الدین احمد نے کہا ہے۔ تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے، یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ حال ہی کی سوانح تاریخ ہے، شاعر کی حیثیت سے بھی اور نقاد کی حیثیت سے بھی، اور یہ اہمیت ہمیشہ باقی رہے گی۔ یہ کلیم الدین احمد کا، اور یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ حال ہی نے پرانی تنقید سے الگ ہو کر نئی تنقید کی ابتدا کی۔ سبلی نئی اور پرانی تنقید کے بیچ متعلق نظر آتے ہیں۔ تو یہ کلیم الدین نے کہا ہے۔ مسدس حال ہی ایک الہامی کتاب ہے، یہ رام بابو سکسینہ کا قول ہے، اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے، اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ مسدس حال ہی ایک تارہ ہے جو اردو شاعری کے افق پر طلوع ہوا، یہ بھی رام بابو سکسینہ کا قول ہے۔ کلام حال ہی میں کلام سعدی جیسی مکمل عکاسی پائی جاتی ہے، فراق کا قول ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ سعدی ہمارے لیے تھا، حال ہی ہم سب سے ہیں، یہ بھی فراق کا قول ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ حال ہی کی شخصیت میں وہ بات تھی جو سچی چاندنی میں ہوتی ہے، تو یہ خورشید الاسلام نے کہا تھا۔ حال ہی نے سلطنت مغلیہ کے زوال پر اسلام اور اسلامیوں کا ماتم کیا۔ اکبر نے طنز و ظرافت سے کام کیا، اور اقبال نے نعرۂ جنگ بلند کیا، یہ رشید احمد صدیقی کا قول ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھنا۔ الطاف حسین حال ہی نے شاعرانہ تنقید کا ایک ایسا البم مرتب کیا جس کا جواب اردو تو کیا مغرب کی بہت کم زبانوں میں ملے گا۔ یہ شیخ محمد اکرام نے کہا ہے کہ حال ہی نے شاعرانہ تنقید کا ایک ایسا البم جو ہے وہ مرتب کیا جس کا جواب جو ہے وہ اردو تو کیا مغرب کی بہت کم زبانوں میں ملے گا۔ تو یہ پوچھا جا سکتا ہے، تو شیخ محمد اکرام کا ہے۔ مجنوں گورکھپوری نے حال ہی کو اردو کا ڈرائیڈن کہا ہے، ٹھیک ہے، یہ پوچھا سکتا ہے۔ مسدس مدرو زجرہ اسلام کو سر سید نے فن شاعری کی تاریخ جدید قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسدس مدرو زجرہ اسلام کو حال کی پیدائش اور وفات کی بات میں ایک بار ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ ان کی پیدائش کب ہوئی تھی، تو 1837 عیسوی میں پانی پت میں پیدائش ہوئی تھی، اور پانی پت میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ کب ہوا تھا؟ تو 1914 عیسوی میں۔ اور ایک بات اور آپ کمنٹ باکس میں یہ لکھیں گے، میں نے پولیس پوچھا تھا آپ سے کہ انیس کا پہلے تخلص کیا تھا اور مرزا غالب کا پہلے تخلص کیا تھا، اور ایک لڑکی کس کا افسانہ ہے؟ صالح عابد حسین کا ہے یا پھر خواجہ احمد عباس کا ہے، کس کا ہے؟ تو یہ بھی آپ لوگ بتائیں گے۔ اور ایک سوال اور کہ 1914 میں کس کی جو ہے وہ وفات ہوئی تھی؟ ایک اور ہیں جن کی جو پیدائش ہے وہ 1857 عیسوی میں ہوئی تھی۔ میں اتنا بتا دیتی ہوں، آپ وفات آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیں گے کہ 1914 میں 1857 میں جس کی پیدائش ہوئی تھی اور 1914 میں ان کا انتقال ہوا تھا وہ کون شخص ہے؟ تو ان کو آپ لوگ کمنٹ میں ضرور لکھیں گے، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں، اور اسی طرح کی آپ ویڈیو چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔